अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चों की तरबियत की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को समझ रहे हैं, तो उसमें हम एक कैटेगरी जो हमारे बच्चों की है उसको नहीं भूल सकते, और वो है स्पेशल नीड बच्चे। यानी वो बच्चे जो कि न्यूरो डाइवर्जेंट हैं, और उनके कुछ ना कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं जो कि फ़र्क हैं, उनको हम कैसे समझेंगे और उनको भी सोसाइटी में शामिल कैसे करेंगे। थोड़ी सी उनकी टाइप्स देख लेते हैं कि ये बच्चे कैसे होते हैं। जैसे कोई फ़िज़िकल किस्म का ऐसा मसला हो सकता है जिसमें ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, या किसी बच्चे को इतना कोई ऐसा मेडिकल मसला है जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं, कभी मिर्गी के दौरे हैं, या ये कि उनको सांस का मसला है, एस्थमा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनकी कोई स्पेशल नीड है, यहाँ उनको एलर्जी हो जाती है, यहाँ उनका ऐसा मसला है, या उठ बैठ नहीं सकते हैं, बार बार उनकी हॉस्पिटल विजिट्स हैं, और उसकी वजह से ऐसे वालिदैन और ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो सोसाइटी का हिस्सा कैसे बने। फिर हम देखते हैं कि पैदाइशी तौर पे मसले होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, कोई बच्चा ऑटिस्टिक है, किसी को डिसलेक्सिया है, या ऐसी बीमारियां होती हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोग्रेस करती हैं, आगे बढ़ती चली जाती हैं। और ऐसे वालिदैन और बच्चों के लिए भी ये चैलेंज होता है कि सोसाइटी में वो अपनी जगह कैसे बनाएं। फिर इसी तरह से कुछ बिहेवियर के या जज्बाती तौर पे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे ADHD है, या किसी के अंदर बाइपोलैरिटी है, कोई ऐसे मसले हैं जिसको हम कहते हैं ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर, जिसमें उसके अंदर हर चीज़ में ना कहने का रवैया होता है, और समहाउ उसकी फितरत में वो ऐसा शामिल हो चुका होता है कि ना वालिदैन से हैंडल होता है, ना मुआशरा ऐसे बच्चों को एक्सेप्टेंस देता है। फिर इसी तरह सेंसरी इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो सुन नहीं सकता, या वो देख नहीं सकता, या इसी तरह से वो इतना बोल नहीं सकता, या उसकी कोई ना कोई ऐसे मामलात में लिमिटेशन आ जाती है। और फिर दोबारा हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं उनके लिए ये चैलेंज होता है कि वो अपने आप को सोसाइटी में कैसे लेके जाएं, और सोसाइटी की जो एक्सेप्टेंस होती है वो भी कैसे हो। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि किन किन एरियाज़ पे ख़ास तौर पे अगर फिज़िकली देखा जाए तो हमें काम करना होता है। जैसे मोटर स्किल्स पे काम करना होता है कि उनका जिस्मानी सेहत जो है, कुव्वत जो है वो बेहतरीन हो। इसी तरह उनकी सोच के ऊपर काम करना होता है, उनको ऐसे स्किल सिखाने होते हैं कि वो सोसाइटी में रहते उसका बेहतरीन हिस्सा कैसे बन सकें। उनकी ज़ुबान के ऊपर काम करना होता है, उनके सोशल स्किल्स के ऊपर काम करना होता है। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं, इनकी जो सब कैटेगरीज़ हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ लोगों में, वालिदैन में, मुआशरे में थोड़ी अवेयरनेस भी आ चुकी है। लेकिन हम ये देखते हैं कि अभी भी ऐसे बच्चों के साथ लोगों की डीलिंग्स जो हैं वो बड़ी ही मुश्किल में रहती हैं। जैसे ऑटिज़म है, अब हम ये देखते हैं कि ये एक ऐसा चैलेंज है जो कि पैदाइशी तौर पे उनके अंदर है। न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे जो होते हैं, आप उनको इस तरह से समझते हैं कि जैसे आप समझें कि आपने कोई एक ऐसी इलेक्ट्रिक का कोई डब्बा खोला है जिसमें बहुत से सर्किट्स हैं, और उन सर्किट्स की वजह से बल्ब जल रहा है, रोशनी आ रही है, कोई मशीन काम कर रही है। इन बच्चों में वो सर्किटिंग भी मौजूद होती है, लेकिन वो सर्किटिंग डिफरेंट तरीके से हुई होती है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और ये नहीं है कि ये बच्चे फल फूल नहीं सकते, या ये कि ये कोई ज़िंदगी में काम नहीं कर सकते, ये बेहतरीन काम कर सकते हैं, सिर्फ इनको इनके सर्किट्स के मुताबिक कोई जगह मिल जाए। और अगर उनको वो जगह मिल जाती है तो ये बेहतरीन तौर पर अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। ये बात वालिदैन को भी समझनी है, उस बच्चे को भी समझनी है, और इस पूरे माशरे को जो है वो समझने की ज़रूरत है। और इन बच्चों में हम ये भी देखते हैं कि कई दफ़ा डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि या तो एक्सपर्ट्स नहीं होते जहाँ पे आप होते हैं, या वो एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, या इसके साथ साथ ये होता है कि वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है कि इन बच्चों का किया जाए डायग्नोसिस है। जब अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया तो हम इस मामले में ये समझते हैं कि इन बच्चों को हमेशा अर्ली इंटरवेंशन की तरफ लेके जाना चाहिए। यानी वालिदैन को अगर नॉर्मल बिहेवियर्स का पता हो कि कैसे, और अगर उनको ये नज़र आए कि अब मेरे बच्चे का वो सर्किट का फ़र्क है, ये वो बच्चा नहीं है जैसे आम मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, तो अगर आप जल्दी डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि डिले करते रहें, तो आप बहुत जल्दी इनको ऐसे स्किल सिखा सकते हैं जिससे ये बच्चे मज़ीद बेहतर हो जाएं। ADHD हम देखते हैं, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा जो है, जैसे कि हम नाम से हमें पता चलता है कि इसमें अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल का मसला होता है। बच्चा बहुत इम्पल्सिव होता है, ऐसी बातें कर
جاتا ہے، ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت کیئرلیس مسٹیکس اس کی کاؤنٹ کی جاتی ہیں، ایسی چیزیں بول دیتا ہے جو کہ نہیں بولنی چاہیے. اور ان بچوں کو بھی درستگی کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے جب ایکسپرٹ ہیلپ کے ساتھ، جہاں پہ کبھی کبھار ان کو ادویات دی جاتی ہیں، اور زیادہ جو ہوتا ہے ان کی بیہیویئر تھیراپیز ہوتی ہیں جس سے ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنائیں. ڈاؤن سنڈروم جو ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کروموزومل لیول پہ یعنی جینیٹیکلی ایک فرق چیز ہوتی ہے. لیکن یہ بچے بھی جو ہیں ان کے کبھی کبھی تو ہلکا پھلکا مسئلہ ہو سکتا ہے ان کی سمجھ کا، ان کی ریزننگ کا، اور کبھی زیادہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور ان کو بھی لائف لانگ اگر سکھاتے رہیں، ان کے سکل بلڈ کرتے رہیں، ان کو سوسائٹی کا حصہ بنایا جائے تو یہ بچے بھی بہت بہترین طور پہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک مسئلہ سیریبرل پیلسی کا ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی شکل ہوتی ہے جس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی چیلنج ہوتا ہے. کئی دفعہ لوگ ڈاکٹر کو بلیم کرتے ہیں کہ جی ڈلیوری کے وقت میں ڈاکٹر نے توجہ نہیں دی، آکسیجن کی کمی ہو گئی. زیادہ تر کیسز میں جو ڈاکٹرز نے جتنی ابھی تک ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدا ہونے سے پہلے کے بہت سارے مراحل میں جو چیلنجز آتے ہیں وہاں سے ہی کبھی کبھی بچے کا جو ہوتا ہے نا وہ سسٹم ایسا بن جاتا ہے اور اس کو واقعی آکسیجن اس کے دماغ تک ایسی نہیں پہنچتی کہ وہ اس طرح کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگین اس میں بھی پھر بہت سی تھیراپیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے بچے کو بہترین زندگی دی جا سکتی ہے. مرگی اگر کسی کو ہے تو ایک زمانے میں تو بہت زیادہ پریشان کن سچویشن تھی کہ اگر بچے کو کہیں پہ مرگی کا دورہ پڑ گیا تو اب وہ کیا کرے گا، یا وہ بچہ پھر کئی دفعہ ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتا، تعلیمی ادارے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہاں پہ سب میرا مذاق اڑائیں گے. لیکن اب اس کے بارے میں اویئرنیس بھی ہے اور اس کی ادویات بھی ایسی موجود ہیں اور ایسا طریقہ لائف سٹائل موجود ہے جس سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہم نے سب نے سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ سپورٹ بہت چاہیے. اگر ہم سپورٹ دیں گے ایسے معاملات میں، یعنی اس میں ہم کہتے ہیں فیملی سینٹرڈ پریکٹسز ہونی چاہیے. یہ سپورٹ پیرنٹس کو ملنی چاہیے، والدین کو ملنی چاہیے، بچوں کو ملنی چاہیے، پورا خاندان جو ہے اس کو ملنی چاہیے، خاندان کی طرف سے ملنی چاہیے. اس کے علاوہ باہر کے جو ماحول ہے اس میں ملنی چاہیے. ہمارے پاس ایسے سینٹرز، ایسے ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو ان کا علاج کرنے والے ہوں تاکہ بہترین طریقے سے ان کی رہنمائی کی جا سکے. اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو سورہ جو عبس ہے اس میں آیت نمبر 1 سے 4 جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ امراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شدید خواہش تھی کہ اگر میں ان کو دین کا پیغام پہنچاؤں اور یہ وہ بات سمجھ جائیں، اور اسی وقت وہ جو نابینا صحابی آئے اور وہ کچھ جاننا چاہ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کی طرف توجہ دی جائے، ان کو سکھایا جائے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان اس کی کوئی اگر باقی لوگوں کے مقابلے میں صلاحیت کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی اور صلاحیت رکھی ہوتی ہے، کوئی ایک اور ایسا مزاج رکھا ہوتا ہے جس کے ذریعے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلا جو اہم رول آتا ہے نا وہ والدین کا آتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ اپنے اس کردار کو کیسے ادا کریں گے. اور والدین میں بھی یہ کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم نہیں کریں بلکہ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور پھر یہ کہ کبھی اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اس طرح نہ دیکھیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سے گناہ ہوئے ہیں. کئی دفعہ ارد گرد کے افراد بھی ان کو ایسا ہی بتاتے ہیں ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد دے دی ہے. اور وہ والدین بھی اتنے گلٹ میں رہتے ہیں، اتنے پریشان رہتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ جو انہوں نے معاملات بچوں کے ساتھ کرنے ہیں وہ صحیح طرح سے کر نہیں پاتے. تو بس امیجن کر لیں کہ آپ کا بچہ باقی بچوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے. اپنے آپ کو امیجن کر لیں کہ جس رفتار سے یا تیزی سے باقی بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی سپیڈ تھوڑی سلو ہو لیکن یہ نہیں ہوگا کہ یہ فنش لائن پہ نہیں جائے گا یا یہ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں کر سکے گا. والدین کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اوورلی obsessed نہیں ہو جانا کہ ہمارے اور بھی بچے ہیں جو کہ نیورو ڈائیورجنٹ نہیں ہیں بلکہ وہ نارمل طریقے سے گرو کر رہے ہیں تو ہم ان کے جو معاملات ہیں ان کو سفرنگ میں ڈالیں. تو دونوں طرح سے والدین جو ہیں کئی دفعہ پریشان رہتے ہیں. تو والدین کو بتایا جائے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور آپ کو بھی بہت زیادہ اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کا سیلف کیئر ماڈل بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے اور بہت سی تھیراپیز ہیں جس میں پلے تھیراپی ہوتی ہے جس میں آپ خود بھی سیکھ سکتے ہیں اور آپ بچوں کے ساتھ گرو کر سکتے ہیں. میں کتنے ایسے ایکسپرٹس کو جانتی ہوں ان معاملات میں جن کے اپنے کسی فیملی ممبر یا بچے کا مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے پھر وہ ٹریننگ لی اور اب وہ ایز ایکسپرٹ بہت سے لوگوں کو کمیونٹی میں سکھا رہے ہیں، انہوں نے ادارے بھی بنا لیے ہیں. پھر یہ کہ
یہ نہ کریں کہ ہر وقت گھر میں ماحول جو ہے غم کا، پریشانی کا، فکر کا ہو، بلکہ ایسا ماحول ہو جس میں بچے بھی خوش ہوں اور آپ بھی خوشیاں منائیں۔ اور ایسے والدین جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں گے سوسائٹی میں ہر کوئی ہم سے پوچھے گا، تو اس پریشانی میں بھی نہ رہیں۔ آپ جنرلی بس نارمل طریقے سے اپنے خاندان کو لے کے چلیں۔ آپ کو کہیں باہر جانا پڑتا ہے، کہیں پہ پارک میں یا خوشی غمی میں، اور آپ اپنے بچے کو بالکل گھر میں نہ چھوڑیں، ان کو ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اگر یہ امتحان ڈالا ہے تو مجھے اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا ہوگا کہ میں آگے بڑھوں۔ تو آپ نے کن کن چیزوں کو روکنا ہے، کن کن معاملات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے اوور کمپنسیٹ نہیں کرنا، یعنی اس بچے کو اتنا نہیں دینا کہ باقی بچے جو ہیں وہ محرومی کا شکار ہو جائیں۔ اسی طرح گلٹ میں نہیں جانا، بلکہ جو کرنے والا کام ہے وہ کرنا ہے۔ بلیم نہیں کرنا کسی کو کہ فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح غصے میں نہیں آنا۔ کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا امتحان کیوں آیا اور میں اللہ سے ناراض ہوں۔ نہیں، ہمارے رب نے اگر ہماری زندگی میں کوئی امتحان رکھا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت بھی رکھی ہے کہ ہم اس سے ڈیل کر سکیں۔ اور ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی امتحان ہے۔ ہمارا امتحان شاید نظر آ رہا ہے، کسی اور کا امتحان نظر نہیں آ رہا، اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہو۔ اسی طرح شیم بھی نہیں رکھنی اپنے اندر، کہ شرمندگی کا احساس کہ میں کہیں بھی جاؤں تو ایسے بچے کو ساتھ لے کر کیسے جاؤں۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی معاملہ جو مشکل والا ہوتا ہے، یعنی مومن کے لیے تو کیا ہے کہ اگر کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ والا امتحان جو ہوتا ہے یہ تو کافی بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو آپ اس میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی نہ کوئی آسانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جب امتحان ہمیں دیا ہے تو ہمیں پہلے نا ان تمام معاملات کو سمجھنا ہے، اور جتنا ہم انہیں سمجھیں گے ہم اتنے اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکیں گے۔ بچے پہ بھی نا اس طرح کے بہت سے اثرات آتے ہیں، جیسے پہلے تو بچہ ڈیولپمنٹلی یعنی جب پیدا ہوا ہے، پیدائشی طور پہ بہت سارے چیلنجز لے کر آیا ہے۔ اب جب اس کے اپنے مائل سٹونز پیچھے ہیں اپنی عمر کے بچوں کے حساب سے، تو آپ سوچیں کہ اس کی کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، اس کے کئی بیہیویئرز ہوتے ہیں جو اسے خود نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے بیہیویئرز وہ نہیں ہیں جو کہ باقی ارد گرد کے بچوں کے ہیں، اور اس کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ایکسپلین کرے، کیسے فٹ ان کرے، اور اس کے لیے پھر سوشلائز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا بھی چیلنج ہو تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک فزیکل چیلنج بھی آتا ہے، ایک ایموشنل چیلنج بھی آتا ہے، ایک لرننگ کا پرابلم بھی آتا ہے، کئی دفعہ میڈیکل پرابلم بھی ہوتا ہے، بار بار ہاسپٹل وزٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے تمام موقع میں جتنا سپورٹ سٹرکچر سٹرونگ ہوتا ہے، بچہ اتنا زیادہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے، والدین کا رول ہے، ڈاکٹرز کا رول ہے، اس کے علاوہ نرسنگ سٹاف ہے ان کا رول ہے، کوئی تھیراپسٹ ہے ان کا رول ہے، بچہ جس ادارے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہے وہاں اساتذہ کا رول ہے، پھر یہ کہ سوسائٹی میں جہاں جہاں وہ بچہ جا رہا ہے، چاہے پارک میں جا رہا ہے، پبلک پلیسز میں جا رہا ہے، وہاں پہ جو افراد ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ کتنی سپورٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کو لے کے چلتے ہیں۔ تو یہاں تک اب ہم نے سمجھا، لیکن ابھی بہت سی اور باتیں ہیں جو کہ ان بچوں کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی کہ ان کی تربیت کے کیا عناصر ہوں گے جن کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلے پروگرام میں۔ ابھی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔